प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बच्चे और कुरान। जल्दी से स्क्रीन के करीब आ जाइए, क्योंकि आज भी हमारा एक बहुत प्यारा मौजू होगा जिससे रिलेटेड हम राशिद भाई से वाक़या सुनेंगे, स्टोरी सुनेंगे। इसके अलावा सवालात भी किए जाएंगे। आज भी इंशाअल्लाह उल करीम बहुत सारी मालूमात का ख़जाना हासिल होगा। तो आपने क्या करना है कि प्रोग्राम में आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, बेशक तुम्हारा दुरूद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं हसन भाई की तरफ और देखते हैं हसन भाई आज हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई आज कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज इंशाअल्लाह सूरतुल लहब की तिलावत करूँगा। जी माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस जगह पर तिलावत कुरान पाक होती है वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है। अदब व एहतराम के साथ हाथ बांध कर निगाहें नीचे करके तिलावत कुरान पाक को सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान का टॉपिक है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्या टॉपिक है? हज़रत दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह पाक के नबी हैं, अल्लाह पाक के नबी हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र क्या कुरान पाक में भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इबादत करने का अंदाज़ क्या था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से और भी मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह आज राशिद भाई से सुनेंगे। राशिद भाई से सवालात भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम राशिद भाई से स्टोरी सुना करते हैं, वाक़या सुना करते हैं। देखते हैं कि आज हमें राशिद भाई कौन सा प्यारा सा वाक़या सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। राशिद भाई आज अल्लाह पाक के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तो आज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ही टॉपिक है, तो उनके हवाले से कौन सा वाक़या सुना रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پیارے بچوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا طالوت۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، اور اس طالوت بادشاہ کے زمانے میں اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ نہال آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا حضرت شمویل علیہ السلام کی مبارک سیرت پر۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی دعائیں بھی طالوت کو حاصل ہوا کرتی تھیں۔ طالوت جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو اس کے بعد انہوں نے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا، جہاد کا سلسلہ شروع کیا جو غیر مسلم تھے۔ تو ایک غیر مسلم کافر بادشاہ تھا جالوت۔ اس جالوت بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے طالوت بادشاہ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب جالوت جو کافر تھا نا، یہ بڑا طاقتور تھا، اس کا جسم بھی بہت بڑا تھا اور بڑے اونچے قد والا تھا۔ اب یہ میدان میں آ گیا، اس نے کہا جی بھیجیں، اب میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو لوگ تھے وہ ڈر گئے کہ اتنا طاقتور آدمی ہے، کیسے اس کا مقابلہ کریں۔ اب طالوت بادشاہ جو نیک بادشاہ تھے یہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کروں، کس کو اس جالوت کے مقابلے میں بھیجوں۔ تو اس طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ پیارے بچوں، حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو بتایا گیا کہ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں کہ جو جالوت کو قتل کریں گے۔ اب طالوت بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ کو بلایا۔ تو پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ کے اور بھی بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹے بیٹے وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بیمار بھی تھے، رنگ ان کا زرد ہو چکا تھا اور کمزوری بھی یہ محسوس کرتے تھے۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جالوت کو اگر قتل کریں۔ پیارے بچوں، اس طالوت بادشاہ نے لشکر میں یہ اعلان بھی کروا دیا تھا کہ جو بھی اس جالوت بادشاہ کو، غیر مسلم بادشاہ کو قتل کرے گا، میں ایک تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، اور دوسرا یہ کہ اپنا ملک جو ہے نا، ملک آدھا ملک میں اسے دے دوں گا، آدھے ملک کی بادشاہت اسے دے دوں گا۔ اب لوگ سنتے تو تھے، لیکن اس جالوت بادشاہ سے جنگ کون کرے، بڑا طاقتور بادشاہ تھا یہ۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی طالوت بادشاہ نے یہی پیشکش کی کہ اگر آپ اس جالوت بادشاہ کو قتل کر دیں تو میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا اور آپ کو آدھا ملک بھی دوں گا، اور آپ اس کے بادشاہ ہوں گے آدھے ملک کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی یہ پیشکش قبول کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر باندھ کر پھینکنے والی جو رسی ہے، وہ ایک مخصوص رسی ہوا کرتی تھی جس میں پتھر کو باندھ کر مارا جاتا تھا جنگ کے میدان میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رسی کو ساتھ لیا اور چلے گئے، صفیں باندھ لی گئیں، مقابلے کے لیے آمنے سامنے لوگ آ گئے۔ پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام جب اس جالوت کافر بادشاہ کے سامنے گئے نا، تو داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جب ان کو اس جالوت بادشاہ نے دیکھا تو دیکھ کر اس پر رعب طاری ہو گیا، اتنا طاقتور تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس پر رعب طاری ہو گیا، گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور متکبرانہ باتیں کرنے لگا، غرور والی باتیں کرنے لگا، میں بڑا طاقتور ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا میدان میں تو آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس رسی میں پتھر کو باندھا اور جب زور سے پھینکا نا تو یہ پتھر اس جالوت بادشاہ کے پیشانی میں لگا، نکل کر پیچھے سے نکل گیا، اتنی زور سے لگا، جالوت بادشاہ گرا اور گر کر وہیں مر گیا۔ اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو فتح عطا فرمائی، اور پھر اس طالوت بادشاہ نے جو نیک بادشاہ تھے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح بھی داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور آدھا ملک جو ہے وہ بھی داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو پورے ملک کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 70 سال تک بادشاہ بھی رہے اور اللہ کے نبی بھی، اس طرح اپنے دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت بھی عطا فرمائی اور ان کو بھی بادشاہت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو جو قتل کیا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی، جو سلطنت عطا فرمائی، اس کے بارے میں
قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے؟ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ راشد بھائی، یہ زبور شریف میں کتنی صورتیں تھیں؟ زبور شریف میں بیٹا 150 صورتیں تھیں، اور سب میں اللہ پاک کی ثنا، حمد و ثنا کو بیان کیا گیا تھا، اور اسی طرح اللہ پاک کی تعریف و توصیف کو بیان کیا گیا تھا۔ زبور شریف کے اندر احکام نہیں تھے، یعنی حلال و حرام کے بارے میں احکام وغیرہ اس میں بیان نہیں کیے گئے تھے، نہ ہی فرائض کے بارے میں اور حدود اور دیگر احکام وغیرہ بیان نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کو زبور شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ راشد بھائی، کیا زبور شریف کی کچھ باتیں قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی گئی ہیں؟ جی بیٹا، زبور شریف کی بالکل کچھ باتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں، کچھ مضمون قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، زبور شریف میں بھی اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ اس زمین کے وارث کون ہوں گے؟ نیک بندے۔ نیک بندے، اللہ پاک کے نیک بندے، جو اولیاء کرام ہیں، جو اللہ پاک کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ اس زمین کے وارث ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بنائے، آمین۔ راشد بھائی، حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کرنے کا کیا انداز تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹا اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، رات کو عبادت بھی کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتے تو یوں بھی بیان فرماتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار انسان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفل روزے بہت پسند تھے۔ وہ نفل روزے کیا ہوتے تھے؟ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز بھی اللہ پاک کو بہت پسند تھی۔ وہ عبادت کا انداز کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک آرام فرماتے، اور اس کے بعد تہائی رات تک، یعنی 1/3 جو رات ہوتی، اس میں آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے، اور پھر رات کا جو چھٹا حصہ ہوتا اس میں پھر آپ سو جاتے تھے۔ راشد بھائی، حضرت داؤد علیہ السلام خوف خدا سے کتنا روتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹا اللہ پاک کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے، آنسو بہت زیادہ آپ کی آنسوں سے نکلا کرتے تھے۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کی وجہ سے جو بہنے والے آنسو تھے، اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، اور پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے، تو فرماتے دونوں کو اگر برابر رکھا جائے نا تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ پاک کے خوف سے آدم علیہ السلام بھی روتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی روتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے تھے، اور پھر جب ان کے سامنے رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو پھر ان کے جو جوڑ ہیں وہ مل جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ راشد بھائی، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی،
تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ جی بیٹا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور جب زبور شریف پڑھا کرتے تھے تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا، اور اتنا خوبصورت آپ زبور شریف پڑھتے تھے کہ لوگ سنتے تھے اور لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات لوگ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے خوف خدا سے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ زبور شریف پڑھ رہے ہوتے، کئی لوگوں کی وہیں پر ہی موت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی تھی، بڑا سوز بھی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ راشد بھائی، آخر میں یہ بتائیے کہ داؤد علیہ السلام کی قرآن پاک میں کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قرآن پاک میں کئی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، میں ان میں سے 2 خوبیاں صرف بیان کرتا ہوں۔ ایک آپ کی خوبی تو یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، عبادت پر بہت قوت والے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں 2 لفظ بیان فرمائے گئے، ایک ذل عید اور دوسرا اواب۔ ذل عید کا ایک معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ ذل عید کا مطلب ہے عبادت پر قوت والے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ عبادت پر بہت قوت والے تھے، اور دوسرا لفظ اواب یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ تو داؤد علیہ السلام یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، تو اسی لیے آپ کو اواب بیان فرمایا گیا۔ تو پیارے بچوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ پاک کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیاں قرآن پاک میں کیا بیان کی گئی ہیں۔ راشد بھائی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج راشد بھائی میں یہ چاہوں گا کہ ایسی کتاب کے بارے میں بتائیں جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے۔ بیٹا، انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑی خوبصورت کتاب ہے سیرت الانبیاء۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت الانبیاء۔ سیرت الانبیاء یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور خاص طور پر جن انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر خیر ہے، ان کا بڑا خوبصورت انداز میں ذکر خیر اس کتاب سیرت الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس سیرت الانبیاء کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، اور بڑی انٹرسٹنگ اور تاریخی معلومات آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ میرے استاد گرامی مفتی محمد قاسم الطاری دامت برکاتہم العالیہ کی یہ بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ سیرت الانبیاء کتاب کو اپنے گھروں میں رکھیے، اور خود اگر آپ اردو اچھی پڑھنا جانتے ہیں تو خود اس کا مطالعہ کریں، ورنہ اپنے ابو سے کہیے کہ آپ کو روزانہ تھوڑا تھوڑا سیرت الانبیاء کتاب سے پڑھ کر سنائیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ پاک کے نبیوں کے بارے میں معلومات ملیں گی، اور پھر انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ پاک کے نبیوں کے نام کیا ہیں، یہ کن قوموں کی طرف بھیجے گئے، قرآن پاک میں ان کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے بیٹیاں وہ کیسی تھیں، قوموں نے ان کی بات مانی تو کتنی ان کو نعمتیں ملی، اور جن قوموں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، انکار کیا، ان قوموں پر عذاب کیسے نازل ہوئے، اللہ پاک کے پیارے نبیوں پر اللہ پاک نے کیا کیا انعامات کیے، ان نبیوں کے کیا کیا معجزات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات ملے، اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو بیمار ہوئے تو پھر ان کو شفا کیسے ملی،
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کہاں قبول ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں اتنے خوبصورت پیارے بچوں اس کتاب کے اندر واقعات ہیں، اتنا خوبصورت انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو مزہ آئے گا. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی اس کتاب کو اپنے ابو سے کہہ کر منگوائیے، اور جو بڑے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اگر دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بھی دعوت دوں گا اس کتاب سیرت الانبیاء کو ضرور حاصل کیجئے. ہر گھر کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو ہمیں جب انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا، اور کامیاب انسان کیسے ہوتا ہے، لیڈر کیسے بنتا ہے، انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمیں اس کتاب میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھ کر ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم یہ کتاب پڑھیں گے سیرت الانبیاء تو ہمیں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بھی پتہ چلیں گے، انبیاء کرام کے واقعات بھی پتہ چلیں گے، انبیاء کرام کن قوموں کی طرف بھیجے گئے تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا، اور بہت ساری معلومات انبیاء کرام علیہ السلام ان کی قوموں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہمیں پتہ چلیں گے. تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ بھی اس کتاب کو ضرور لیجئے یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بچوں اور قرآن پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی ڈکشنری. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ہمارا قرآنی ڈکشنری. ہمارے ساتھ موجود ہے جنید بھائی. آئیے دیکھتے ہیں جنید بھائی آج راشد بھائی سے کون سے الفاظ پوچھنے کے لیے لائے ہیں. راشد بھائی آج جو میں آپ سے قرآنی ڈکشنری میں سے لفظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ ہے یاسین، زمر اور مؤمن. راشد بھائی یہ بتائیے یاسین کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. یاسین نام کا مطلب تو بیٹا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے، بعض مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین. اگر کسی بچے کا نام رکھنا ہو تو یاسین نام رکھنا یہ منع ہے، بلکہ اس کی جگہ غلام یاسین نام یہ رکھنا چاہیے. اور قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے سورہ یاسین. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو. دوسرا بیٹا آپ نے سوال کیا کہ سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے قلب ہے، دل ہے. فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ پاک اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ. راشد بھائی میرا اگلا لفظ ہے زمر. راشد بھائی یہ بتائیے زمر کا مطلب کیا ہے. زمر کا معنی ہے کئی گروہ، کئی جماعتیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں لفظ زمر کو بیان کیا، اور کافروں کی جو جماعتیں ہیں، کافروں کے جو گروہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہ کس طرح جو کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، جہنم کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہوگا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے. آمین. راشد بھائی میرا اگلا لفظ ہے مؤمن. راشد بھائی یہ بتائیے مؤمن کا مطلب کیا ہے. مؤمن بیٹا اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور مؤمن کا ایک مطلب ہے ایمان والا. مسلمان کو بھی مؤمن کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورت المؤمن ہے. اور مؤمن قرآن پاک کی جو سورت ہے مؤمن، یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا ایمان والا، اور اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی طرف سے سختیاں ہونے لگیں تو اس وقت اس شخص نے جو ایمان والا تھا فرعون سے کہا تھا کہ اے بادشاہ تو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اس کی باتیں بھی اچھی ہیں،
تو اللہ پاک نے اس شخص کا ذکر سورہ مؤمن کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اسی بچے اور قرآن میں ہم نے پورا ایک پروگرام بھی اسی پر کیا تھا کہ یہ شخص کون تھا، یہ فرعون کو اس نے کیا کہا تھا، ایمان اپنا کیوں اس نے چھپایا تھا، اور پھر کس طرح کی گفتگو اس بندے نے کی تھی۔ یہ ایمان والا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا آخری سیگمنٹ قرآنی ڈکشنری یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ کڈس مدری چینل کے تمام پروگرامز دیکھتے رہیے۔ راشد بھائی، ہمارا پروگرام بچے اور قرآن یہ اختتامی مراحل میں ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروگرام یہ ہمارا اختتام تک پہنچا، اور اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بچوں کو آسان انداز میں بیان کیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جتنے بچے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہے اللہ پاک سب کو دنیا جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو اگر ریگولر کوئی دیکھے، یا کڈس مدنی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر اگر شروع سے اس پروگرام کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری معلومات انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے اس پروگرام کو کیا، اور اللہ سے یہ دعا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پچھلے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور ہم سب کو، ہماری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ پیارا قرآن ہمارا